बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने की दलील। ये दलील मांगने वाले इस तरह दलील मांगते हैं कि क्या मुशरिकीन मक्का को भी ये इल्म था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, आखिरी रसूल हैं? तो जी हाँ अज़ीज़ दोस्तों, मुख्तसर जवाब तो यही है कि हाँ, सबको मालूम था। अबू जहल को, अबू लहब को, अबू सुफियान को, उतबा को, जितने भी बड़े बड़े थे, इन सबको मालूम था कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, इन्होंने जो ऐलान नबुव्वत किया है वो बिल्कुल सच किया है। अब मैं आपके सामने इसकी सच्चाई के लिए एक तवील हदीस पेश करूँगा। मैं आप लोगों को अल्लाह का वास्ता पेश करके ये कहना चाहूँगा कि आप उस हदीस को पूरा सुने, क्योंकि पूरी बात सुनने से ही बात समझ में आती है और आधी अधूरी बात सुनने से बात समझ में नहीं आती, और कहने वाले का मतलब कुछ और होता है और सुनने वाला उसका मतलब कुछ और समझ जाता है। इसलिए बात को हमेशा पूरी सुने। कुछ लोग कहते हैं कि जी आपकी वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो उसका जवाब यह है कि किसी भी सवाल का हाँ या ना में तो जवाब कोई भी दे सकता है, लेकिन सवाल करने वाले को मुतमईन कर देना ये असल बात है, उसमें चाहे जितना वक्त लग जाए। जब हम दुनिया के कामों के लिए इतना इतना वक्त निकाल लेते हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल करदा कुरान को हम पढ़ने, समझने, सुनने के लिए क्यों हम वक्त नहीं निकालते? अज़ीज़ दोस्तों, ये हम जो ज़िक्र कर रहे हैं ये उस वक्त का वाक़या है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रे के इरादे से मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ ले गए, और मुशरिकीन मक्का ने उस वक्त रास्ते ही में उनको रोक दिया था, और एक तहरीर के ज़रिए जो एक लंबा वाक़या हो जाएगा उसको मैं आज स्किप करता हूँ। अगर आप चाहेंगे तो मैं इंशाअल्लाह ताला उसको किसी वक्त में पेश कर दूँगा। तो उन लोगों ने एक तहरीर के ज़रिए आपको रोक दिया और एक मुआहदा कर लिया था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए और कई लोगों, कई बादशाहों के नाम आपने ख़त लिखे। उनमें एक बादशाह रूम के नाम भी ख़त लिखा गया था, जो बादशाह हरकुल को पहुंचा। अज़ीज़ दोस्तों, जब ये ख़त हरकुल के हाथ में पहुंचा तो एक बात वाज़ेह रहे कि हरकुल जो है ये नजूमी भी था, इल्म नुजूम से खूब अच्छी तरह वाकिफ़ था, और इसने इल्म नुजूम के ज़रिए ये बात मालूम कर ली थी कि आखिरी नबी, आखिरी पैगंबर दुनिया के अंदर आने वाला है। अज़ीज़ दोस्तों, जब ये ख़त उसके हाथ में पहुंचा तो उसने पता किया कि क्या हमारे मुल्क में कोई मक्की आदमी भी मौजूद है। पता करने पर पता चला कि मक्के से एक काफ़िला आया हुआ है और वो तिजारत की गरज से यहाँ आया है। उससे सारे हालात मालूम करने के लिए उस काफ़िले को अपने दरबार में बुलाया, और उस काफ़िले वालों में हज़रत अबू सुफियान भी मौजूद थे जो अभी तक ईमान नहीं लाए थे। अज़ीज़ दोस्तों, वाज़ेह रहे कि वो जो दरबार था वो कोई छोटा मोटा दरबार नहीं था, बल्कि बड़े बड़े अमीर लोग, बड़े बड़े कबीर लोग, बड़े बड़े वज़ीर और बड़े बड़े जो है आलिम वहाँ मौजूद थे।
اور ایک بہت بڑا مجمع تھا۔ جب یہ ہرقل کے دربار میں پہنچا یہ قافلہ، تو بادشاہ ہرقل نے کہا کہ لوگوں، میں تم سے یہ پوچھتا ہوں کہ جس آدمی نے یہ نبوت کا اعلان کیا ہے، تم سب میں زیادہ قریبی تم میں سے کون ہے؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ اس کا قریبی ہوں۔ ابو سفیان کی یہ بات سن کر ہرقل نے کہا ٹھیک ہے، قافلے والوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ قافلے والوں، تم اس کے پیچھے بیٹھو اور یہ ٹھیک بالکل میرے سامنے بیٹھے گا، میں اس سے سوالات کروں گا اور یہ جوابات دے گا، اور جہاں کہیں یہ جھوٹ بولے تو تم اس کو فوراً ٹوک دینا۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ یہ لوگ مجھے شرمندہ کر دیں گے تو آج میں ضرور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں ضرور جھوٹ بولتا۔ عزیز دوستو، واضح رہے کہ آج جو ہمارے اندر خرابیاں چل رہی ہیں وہ ساری جھوٹ کی بنیاد پر چل رہی ہیں۔ ہم جتنے بول رہے ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اگر ہمارے زبانوں پر سچائی آ جائے تو یقیناً تمام خرابیاں ہماری دور ہو جائیں گی۔ اب یہ ابو سفیان کہتے ہیں کہ ہرقل نے مجھ سے 9 سوالات کیے، جن میں سب سے پہلا سوال یہ کیا تھا کہ جس آدمی نے اعلان نبوت کیا ہے اس کا حسب و نسب خاندان کیسا ہے؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اس کا حسب و نسب، اس کا خاندان بہت اونچا ہے، وہ بڑے عالی گھرانے کے لوگ ہیں، ان کا مقام بہت اونچا ہے۔ دوسرا سوال کہ کیا اس آدمی سے پہلے کسی اور نے بھی نبوت کا اعلان کیا تھا؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ کسی نے بھی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، اب سے پہلے صرف اسی آدمی نے نبوت کا اعلان کیا ہے۔ تیسرا سوال کہ کیا اس کے بڑوں میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ تو میں نے کہا کہ اس کے بڑوں میں اس سے پہلے کوئی بادشاہ نہیں گزرا۔ اور جو ہے چوتھا سوال کیا کہ اس کی جو پیروی کی ہے وہ کن لوگوں نے کی ہے؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ کمزور لوگوں نے اس کی پیروی کی ہے۔ اس کی پیروی میں کمزور لوگ ہی آئے ہیں اور قوی لوگ بہت کم آئے ہیں، کمزور لوگ زیادہ آئے ہیں۔ عزیز دوستو، پانچواں سوال کیا۔ پانچواں سوال یہ کیا کہ اس کی جو تابع داری کی ہے وہ کن لوگوں نے کی ہے؟ یعنی اس کی جو تابع داری کی جن لوگوں نے، کیا ان لوگوں میں سے کوئی آدمی کم بھی ہوا ہے یا کوئی ایمان کو، دین کو چھوڑ کر گیا ہو اس کا؟ تو کہتے ہیں ابو سفیان کہ جس نے ایک بار دین کو قبول کر لیا اس نے اپنے ایمان کو نہیں چھوڑا، حالانکہ اس کو ہم نے بے شمار تکلیفیں پہنچائیں، بے انتہا اس کو ستایا، لیکن کبھی بھی اس نے ایمان کو نہیں چھوڑا۔ اور عزیز دوستو، چھٹا سوال کیا اس سے پہلے کبھی اس نے جھوٹ بولا ہے؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ اس سے پہلے اس نے کبھی کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ پھر جو ہے سوال کیا، سوال نمبر 7 ہے یہ عزیز دوستو، کہ کبھی ان سے کوئی لڑائی بھی ہوئی ہے؟ کہنے لگے کہ ہاں لڑائی بھی ہوئی ہے۔ اچھا، اس لڑائی کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ کہنے لگے یہ 8واں سوال ہے کہ اس لڑائی کا نتیجہ کیا نکلا؟ کہنے لگے کہ اس لڑائی کا نتیجہ جو نکلا وہ یہ نکلا، کبھی ہم جیت جاتے ہیں اور کبھی وہ جیت جاتے ہیں۔ عزیز دوستو، یہ 8 سوال پہلے ہیں جو ہرقل نے ابو سفیان سے کیے تھے، اور ان سوالات کے بعد میں ہرقل نے کہا اپنے ترجمان کے ذریعے کہ اس سے کہہ دو میں نے سب سے پہلا سوال کیا کہ اس کا خاندان کیسا ہے، انہوں نے بتایا کہ اس کا خاندان بہت اونچا ہے، تو واضح رہے پیغمبر ہمیشہ عالی خاندان کے اندر ہوتے ہیں۔ دوسرا سوال میں نے یہ کیا تھا کہ اس سے پہلے بھی کیا کسی نے اعلان نبوت کیا تھا؟ تو اس نے کہا نہیں کیا، تو واضح رہے
کہ اگر یہ کہتا کہ کیا ہے تو میں یہ سمجھ لیتا کہ شاید وہ پچھلے کسی کی تقلید اس نے کر دی ہے۔ تو یہ بات بھی ثبوت کو پہنچتی ہے کہ جو ہے یہ آخری پیغمبر ہیں۔ چوتھا سوال، وہ تیسرا سوال میں نے اس سے کیا تھا کہ کیا اس کے خاندان میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ اس نے کہا کہ کوئی بادشاہ نہیں گزرا۔ تو میں سمجھ گیا کہ اگر کوئی بادشاہ بھی گزرا ہوتا تو میں سمجھ لیتا کہ شاید اپنی بادشاہت کو واپس لینے کے لیے اس کو جو ہے یہ کام کرنا پڑا ہے۔ اور اس کے بعد چھٹا سوال جو میں نے کیا، چوتھا سوال جو میں نے کیا اس کے پیروکاروں کے بارے میں کیا کہ کمزور لوگوں نے اس کی پیروی کی یا مضبوط لوگوں نے، مالدار لوگوں نے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کی جو پیروی کی ہے وہ کمزور لوگوں نے کی ہے۔ تو اس بات کو واضح رکھیں کہ پیغمبر کی بات کو ہمیشہ شروع میں کمزور لوگ ہی مانتے ہیں۔ عزیز دوستو، پانچواں سوال کیا کہ اس کے تابع دار جو لوگ ہو جاتے ہیں کیا کوئی گھٹ بھی جاتا ہے، کیا کوئی کم بھی ہو جاتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ کوئی کم نہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ بڑھتے ہیں۔ تو یاد رکھو کہ جس کو ایک بار اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہو جاتا ہے وہ ہزارہا کروڑ تکالیف کو تو برداشت کر لیتا ہے، لیکن کبھی بھی وہ ایمان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اور چھٹا سوال جو میں نے کیا تھا وہ یہ تھا کہ کیا اس سے پہلے کبھی اس نے جھوٹ بولا؟ اس نے کہا کہ کبھی کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ تو میں سمجھ گیا کہ جو آدمی دنیا کے کسی معاملے میں جھوٹ نہیں بول سکتا تو وہ اللہ کے بارے میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہے۔ اور عزیز دوستو، ساتواں سوال میں نے کیا کہ کیا اس سے کبھی لڑائی بھی تمہاری ہوئی؟ تو اس نے کہا کہ ہاں لڑائی ہوئی ہے۔ اور آٹھواں سوال میں نے اس سے کیا تھا کہ اس کا حاصل کیا ہوا؟ تو اس نے بتایا کہ وہ کبھی جیت جاتے ہیں اور ہم کبھی جیت جاتے ہیں، کبھی وہ میدان مار لیتے ہیں کبھی ہم میدان مار لیتے ہیں۔ تو پیغمبروں کی شان بالکل ایسی ہی ہوتی ہے کہ ہار اور جیت کو جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے انسانوں کو بتلانا چاہتا ہے کہ یہ بھی انسان ہیں۔ اب ایک آخری سوال ہوتا ہے عزیز دوستو، اب میں تم سے یہ پوچھتا ہوں، ہرقل نے کہا کہ وہ تمہیں کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ وہ ہمیں سب سے پہلا جو حکم دیتا ہے وہ دیتا ہے کہ ہم شرک سے بچیں اور اپنے بزرگوں کی، اپنے باپ داداؤں کی مشرکانہ حرکات سے اور ان کی باتوں سے ہمیشہ پرہیز کریں۔ دوسرا حکم دیتا ہے کہ وہ ہم جو ہے نمازوں کو قائم کریں، اور تیسرا حکم دیتا ہے کہ ہم سچ بولیں، اور چوتھا حکم دیتا ہے کہ ہم جو ہے صلح رحمی کریں، اور پانچواں حکم دیتا ہے کہ ہم پرہیزگاری سے کام لیں۔ عزیز دوستو، یہ تمام سوالات اور تمام جوابات سن کر ہرقل نے کہا کہ اگر یہ بات تمام تر سچی ہیں جو اس نے یعنی ابو سفیان نے مجھ سے کہی ہیں، تو یہ جو میرے پیر ہیں جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں اس زمین کا وہ ان قریب مالک بن جائے گا۔ اور پھر کہنے لگا مجھے معلوم تھا کہ وہ پیغمبر آنے والا ہے، اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ وہ کس جگہ ہے تو میں راستے کی ہر تکلیف کو برداشت کرتا اور اس سے ضرور جا کر کے ملتا۔ اور پھر کہنے لگا کہ جب میں اس سے جا کر کے ملتا تو میں اس کے پیروں کو دھو دھو کر پیتا۔ عزیز دوستو، حدیث بہت طویل ہے، اس کا اگلا حصہ عنقریب ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگرچہ ابھی بھی یہ جو ویڈیو ہے کافی لمبی ہو گئی ہے عزیز دوستو، اسی کی شرح میں کافی وقت اور بھی لگ جائے گا۔ یہاں ان باتوں کا پتہ چلتا ہے کہ مشرکین مکہ کو یہ خوب علم تھا کہ یہ جس نے یہ نبوت کا اعلان کیا ہے یہ بالکل سچا ہے، کیونکہ اس نے زندگی بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا، زندگی بھر امانت میں خیانت نہیں کی، بلکہ ہمیشہ یہ صادق الامین ہی کے نام سے ان کو پہچانا جاتا ہے۔ تو جو لوگ ان تمام باتوں کے اندر سچا ہو اور امانت دار ہو تو آخرت کے معاملے میں، اللہ کے معاملے میں وہ کیسے جھوٹ بول سکتا ہے، وہ کس طریقے سے جو ہے غلط گوئی کر سکتا ہے، عزیز دوستو خوب معلوم تھا۔ اور یہی نہیں، اب سے پہلے جو پیغمبر تھے حضرت
ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو نمرود تھا اسے بھی معلوم تھا کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا نبی ہے، لیکن اپنی بادشاہت کے نشے میں اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ اب سے پہلے جو پیغمبر تھے حضرت عیسیٰ، وہ موسیٰ علیہ السلام، ان کے زمانے میں جو فرعون تھا، ان کے زمانے میں جو قارون تھا، ان کے زمانے میں جو نمرود تھا، وہ کیا نام اس کا، حامان تھا، ان سب کو معلوم تھا کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے، اور اس کی بات سے انکار کرنا ہمارے لیے خطرے سے خالی نہیں ہو سکتی۔ لیکن وہ بادشاہت کے نشے میں، مال کے نشے میں اور وزارت کے نشے میں وہ اپنی بادشاہت کو چھوڑنا نہیں پسند کرتے تھے، وزارت کو ختم کرنا نہیں پسند کرتے تھے، اور اپنے مال کو جو ہے خرچ کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ اس لیے عزیز دوستو، اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب کو علم تھا، ابو جہل کو، ابو لہب کو اور عتبہ کو اور تمام تر لوگوں کو یہ علم تھا کہ یہ اللہ کا نبی ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، آخری رسول ہے یقیناً، لیکن ان کی چودھرات چلتی تھی، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، اس لیے وہ لوگ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل منہ پھیرے ہوئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو وہاں جتنے یہودی تھے ان سب کو علم تھا کہ یہ اللہ کا آخری پیغمبر ہے، لیکن عزیز دوستو ان کو یہ ضد تھی کہ یہ دوسرے خاندانوں کے اندر کیوں آیا، یہ ہمارے خاندان کے اندر کیوں نہیں، کیوں کر پیدا نہیں ہوا۔ اسی طریقے سے عیسائیوں کو بھی خوب علم ہے، اور اسی طریقے سے دوسرے لوگوں کو بھی جو بت پرست قسم کے لوگ ہیں، جو اللہ کا انکار کرنے والے اور دوسری چیزوں کی عبادات کرنے والے، ان کی کتابوں کے اندر آج تک بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے۔ ان کے بڑوں کو خوب معلوم ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور آخری پیغمبر ہیں، انہی کی اتباع کرنے میں ہماری کامیابی ہے۔ لیکن افسوس، صد افسوس، وہ اپنی بڑی کتابوں کو پڑھتے ہی نہیں، وہ قصے کہانیوں کو پڑھتے ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے آج ہم مسلمان بھی ایسے ہی ہو گئے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑا اور احادیث رسول کو چھوڑا، قصے کہانیوں کی کتابوں میں لگ گئے اور انہی میں لگ کر انہی میں الجھ کر رہ گئے، اور ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا اور اپنے بزرگوں کی تقلید کرنے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں دوسرے لوگوں کی تقلید کرنے لگے۔ سب نے اپنے اپنے بزرگ، اپنے اپنے امام، اپنے اپنے عالم، اپنے اپنے پیر چھانٹ رکھے ہیں، لیکن اگر پیر ہے تو محمد الرسول اللہ ہے، اگر بزرگ ہے تو محمد الرسول اللہ ہیں، اگر امام اعظم ہیں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہمارے اکٹھے ہونے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ ہم قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والے بن جائیں، تمام تر چیزوں کو چھوڑ دیں۔ عزیز دوستو، اس طرح میں بات کرتا رہوں گا اور ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے واسطے جو ہے فرقہ واریت سے باہر نکل کر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو مانیں، بنا کسی تقلید کے، بنا کسی واسطے کے، بنا کسی کے بتائے ڈائریکٹ قرآن کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں، ڈائریکٹ صحیح احادیث کو پڑھیں اور ان کو سمجھیں اور اسی پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم سب کو ان مختصر سی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے دے، اور جذبات میں اگر کوئی بات غلط نکل گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو معاف فرمائے، اور جتنی بات قرآن و حدیث کے موافق نکلی ہوں ان کو ہمارے دلوں کے اندر راسخ فرمائے اور ان پر عمل کرنا آسان فرمائے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کے موقع بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی وبرکاتہ۔